हेलो दोस्तों, मैं फरहान खान और आज मैं एक नए मुताले नई किताब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये किताब है पाकिस्तानी रियासत का नज़रियाती सराब। पाकिस्तानी रियासत का नज़रियाती सराब। किताब के मुसन्निफ़ हैं अहमद इजाज़। अहमद इजाज़ एक मुमताज़ सहाफ़ी, तजिज़िया कार, मुसन्निफ़ और उसके साथ साथ जो इंतखाबी सियासत है उसके एक्सपर्ट हैं। अहमद इजाज़ की ये किताब सन 2021 में सामने आई थी। जैसा कि किताब के टाइटल से वाज़ेह है कि पाकिस्तानी रियासत का नज़रियाती सराब, तो इससे वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी रियासत में जो शनाख्त का मसला है, जो पाकिस्तानी रियासत की शनाख्त है, जो फ़र्द की शनाख्त है और जो गिरोहों की शनाख्त है, उनका बाहम ताल्लुक़ क्या है और उनके बीच में तसादुम किस तरह से आता है। और अब आज तक पाकिस्तानी रियासत को जो है 7 दहाइयों से ऊपर हो चुके हैं अपने क़याम के बाद से, लेकिन अब तक शनाख्त का मसला हल नहीं हो सका। तो उन्होंने इस किताब में इस मसले का तजिया किया है और इस पर बड़ी तफसीली बहस की है। बुनियादी तौर पर अहमद इजाज़ ने इस किताब के 2 अबवाब बाँधे हैं। पहला बाब है जिसका उन्वान है तारीख़ का मुकद्दमा। तारीख़ के मुकदमे में उन्होंने ग्राउंड पर बात की है, जो बुनियादें थीं, जो जड़ें थीं, वो क्या थीं, कि हिंदुस्तान का तमद्दुन कैसा था, मुआशरा कैसा था। फिर वो कौन-कौन से गिरोह थे जो अपनी मखसूस शनाख्तों के साथ असर रखने वाले थे और मैसेज पर भी वो असर डाला करते थे। और दूसरे बाब में उन्होंने करारदाद मकासद से माबाद 9/11 तक की बात की है कि करारदाद मकासद जो है, उसका पाकिस्तान की नज़रियाती शनाख्त और उसके बाद के जो हालात हैं उनमें क्या असर रहा, उसके नतीजे में क्या-क्या वाक़यात और क्या-क्या चीज़ें और क्या कौन-कौन सी तहरीकें वक़ूफ़ पज़ीर और ज़हूर पज़ीर हुईं, उनका ज़िक्र किया और उसके बाद के अदवार का उन्होंने जायज़ा लिया और आखिर में उन्होंने जो फ़र्द पर इसके असरात पड़े, उनका भी तजिया किया है। जो इसका पहला बाब है, मैंने उसके कुछ पॉइंट्स अपने पास नोट करके रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इन्होंने जो मुकदमा कायम किया है, इन्होंने जो इब्तिदा तारीख़ मुकदमे के नाम से बांधी है, उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का तमद्दुन जो था वो एक कसीरुस-सक़ाफ़ती मुआशरे का था, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के बहुत सारे लोग रहते थे, जिनका शेयर्ड कल्चर था, जिनकी रिवायात और सक़ाफ़त जो है उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, जिनमें वो सब मुश्तरक थे। कोई ऐसा बड़ा तज़ाद उनके दरमियान नहीं था। और वो सब चीज़ें वो करते थे और उनमें कोई मज़हबी रुकावट पेश नहीं आती थी अमूमन। तो उन्होंने उसकी बहुत सारी मिसालें दी और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम हुक्मरान जब आए, जब हमलावर अफ़गानिस्तान की जानिब से आए और फिर मुग़लों का दौर आया, उन दोनों का तजिया किया और उन दोनों अदवार के बड़े हिस्से के बारे में अहमद इजाज़ ने अब बाज़ हवालों के साथ, तारीख़ी हवालों के साथ ये साबित करने की कोशिश की है कि जो मुस्लिम हुक्मरान आए, चाहे वो अफ़गान हुक्मरानों की शक्ल, हमलावरों की शक्ल में थे या मुग़ल हुक्मरानों की शक्ल में थे, उनके पेश नज़र कोई मज़हबी मकासद नहीं थे, कोई मज़हबी रियासत कायम करना उनका मकसद नहीं था, बल्कि उनके मकासद बहुत हद तक मुआशी थे। और ख़ास तौर पर जो मुग़लों का दौर था, उस दौर के का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसके अंदर आपको बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी यहाँ पे नज़र आती थी और मुग़लों के यहाँ आपको बहुत कम ऐसा नज़र आता था 1-2 अदवार के अलावा, कि जिसके अंदर वो कोई अपने मज़हबी नज़रियात को नाफ़िज़ या लागू करना चाहते हों हिंदुस्तान के ऊपर। उन्होंने इसका ज़िक्र किया। फिर उन्होंने एक दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पंजे जमाना शुरू किए और जब वो मज़बूत हो गई, तो उसके बाद के हालात का भी ज़िक्र किया कि उसके बाद क्या बना जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पंजे पूरी तरह गाड़ लिए। तो अहमद इजाज़ इस किताब के अंदर जो दलील बनाते हैं, जो ग्राउंड बनाते हैं, वो ये कहते हैं कि उस वक़्त कुछ लोग इनसिक्योर हुए, कुछ लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ और वो लोग कौन थे? ख़ास तौर पर मुसलमानों का जो तनख्वाहदार तबका था, तनख्वाहदार अशराफिया थी, जिसका ताल्लुक यूपी और बंगाल से था ख़ास तौर पर। उसको ये ख़तरा लाहिक हुआ कि चूँकि वो फ़ारसी के बल पर ज़्यादा अच्छी मुलाज़मतें हासिल करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेज़ी ज़बान को बालादस्त ज़बान के तौर पर नाफ़िज़ किया, तो मुसलमानों के और ख़ास तौर पर तनख्वाहदार अशराफिया के पीछे रह जाने का ख़दशा पैदा हुआ, तो उनके यहाँ एक हलचल-सी पैदा हुई। उस दौरान कुछ और तहरीकें भी चलीं। सर सैयद का मकतब फ़िक्र सामने आया, उसका उन्होंने ज़िक्र किया कि सर सैयद का ख़्याल ये था कि वो मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान सीखें और अंग्रेज़ सरकार के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें, जिसके नतीजे में जो शेयर है हुकूमती मशीनरी के अंदर, आला ओहदों के अंदर, वो उन्हें मिल सके। उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया। फिर उन्होंने ख़ास तौर पर काफ़ी तवील बाब बाँधा है, काफ़ी तवील ज़िक्र किया है मुस्लिम लीग के क़याम का 1905-6 में और मुस्लिम लीग के क़याम के बाद से उन्होंने कहा है कि 1912-13 तक मुस्लिम लीग जो है वो एक डेड सी जमात थी।
کوئی بہت واضح خد و خال اس کے نہیں تھے، کوئی زیادہ سرگرمیاں نہیں تھیں۔ پھر محمد علی جناح اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، محمد علی جناح بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو بہت دیر تک کوئی الگ سے رنگ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ محمد علی جناح بھی کانگریس کے ساتھ تعاون کی پالیسی پر دیر تک کاربند رہتے ہیں، اور اس کے اندر بعض حوالے بھی انہوں نے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے۔ پہلی دفعہ جو مسلم لیگ کے اندر مذہبی ایلیمنٹ دیکھنے میں آیا، مذہبی ایلیمنٹ دیکھنے میں آیا، اس کے بارے میں احمد حجاز کا کہنا ہے کہ جب تحریک خلافت شروع ہوتی ہے، تحریک خلافت کے دوران جو گاندھی صاحب کا کردار تھا، گاندھی جی کا کردار تھا، اور انہوں نے چونکہ مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس کے اندر مسلم لیگ کے اندر ایک مذہبی عناصر جو ہیں وہ نمایاں دکھائی دینے لگے، اور جو غیر مذہبی عناصر تھے یا تھوڑے سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ تھے وہ پیچھے چلے گئے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ بھی بہت دیر تک نہیں چل سکا۔ 1930-31 میں دوبارہ مسلم لیگ جو ہے سرگرم ہونا شروع ہوئی، لیکن یہ سرگرمی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے، میں ذرا تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بہت زیادہ طویل گفتگو نہ ہو جائے، تو اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ 1937 کے انتخابات جو تھے وہ اہم ٹرننگ پوائنٹ تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں 9 وزارتیں تھیں، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو 2 وزارتیں دینے کی بات ہوئی، اور وہاں پر اختلاف پیدا ہوا۔ جو مشہور ہم مطالعہ پاکستان اور اس طرح کی درسی کتابوں کے اندر کانگریسی وزارتوں کا پوائنٹ یا باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مختلف طریقے سے ذکر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تجزیہ کیا کہ 1937 سے 1941-42 تک اور اس کے آن ورڈز ایک اور طبقے نے مسلم لیگ نون میں اپنی جگہ مضبوط کی، اور وہ تھے گدی نشین، جاگیردار، اور یہ جو پیر ہوتے ہیں مسلمان طبقے میں، چونکہ یہ انفلوئنشل لوگ تھے۔ تو میں جناح صاحب کے حوالے سے بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی اس وقت تک کی جتنی تقریروں میں یا جتنی گفتگو میں جو بات کی تھی ایک نئی ریاست کے حوالے سے، ان کے اندر کوئی کسی مذہبی ریاست کا تصور نہیں تھا۔ جس ملک کے خد و خال انہوں نے بیان کیے تھے اس میں کسی ایسی اور وہ علماء کے اتنے زیادہ قریب بھی نہیں تھے، لیکن بعض مواقع ایسے آئے پھر 1942، 43، 44 کے بیچ میں کہ مذہبی علماء کی خدمات بھی اور گدی نشینوں اور پیروں کی خدمات بھی مسلم لیگ نے لیں اور انہیں استعمال کرنے کی سیاسی طور پر کوشش کی۔ اور جو یونینسٹ پارٹی تھی وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی پارٹی تھی پنجاب کے اندر، اور سارے مضبوط جاگیردار اور گدی نشین اس کا حصہ تھے، اور یہ وہ گدی نشین اور جاگیردار تھے جو مغلوں کے دور کے اندر اور اس کے علاوہ جو حکمران تھے ان کے دور کے اندر ان کے وفادار رہے، اور وہ وفاداری کے عوض انہیں جاگیریں دے دیا کرتے تھے ان کے نام، اور وہ اس کے بدلے میں مقامی عوام کو سرکار کا مطیع اور تابع اور وفادار رکھتے تھے۔ دوسرے باب میں وہ آپ کو احمد حجاز کی دانشورانہ اپج واضح طور پر نظر آتی ہے۔ احمد حجاز دوسرے باب کے اندر بات کرتے ہیں کہ شناخت کیا ہوتی ہے، ریاست اپنی کیسی شناخت چاہتی ہے، شناخت کا بحران کیوں پیدا ہوا، کیوں فکر لاحق ہوئی ایک نئی ریاست کو، جو نئی ریاست بنتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہندوستان سے ممتاز کرنے کے لیے کون سی ایسی شناخت کا سہارا لینا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک الگ شناخت رکھتے ہیں بقیہ ہندوستان سے، جس سے ہم الگ ملک بنانے جا رہے ہیں۔ پھر فرد کی شناختیں کیا تھیں جو صدیوں پرانے تھیں، ریاستوں کا فرد کی شناخت کے ساتھ کیا رویہ رہا، پھر اس شناخت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ریاستی طور پر مضبوط کرنے کے لیے، ریاستی طور پر لاگو کرنے کے لیے قرارداد مقاصد کی شکل میں آئین کے اندر کیا چیز داخل کی گئی۔ پھر خاص طور پر ضیاء الحق کا دور اور اس کے بعد 9/11 کی جو صورتحال تھی اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ بھٹو کے دور کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ بھٹو کا ابتدائی دور جو تھا وہ لوگوں کی سیاست میں شمولیت کا دور تھا، مکالمے کا دور تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کے خلاف ایک تحریک چلتی ہے اور اس کے بعد بھٹو کو بھی بعض اوقات مذہبی کارڈ استعمال کرنا پڑتے ہیں، اور ضیاء الحق جب آتے ہیں تو اس سے ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستانی ریاست جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور سے قبل اور ضیاء الحق کے دور کے بعد میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رجحانات پاکستانی ریاست میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی واقعات کے حوالوں کے ساتھ بھی اور اس کے سماجی اثرات کے حوالوں کے ساتھ بھی احمد حجاز نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اقبال احمد جیسے دانشور، ڈاکٹر مبارک علی، خالد احمد اور اس طرح کے اور دیگر جو سربر آوردہ دانشور تھے، جو تجزیہ کار تھے، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے، ان کے حوالوں کے ساتھ اس میں بات کی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک کئی صفحات تک انہوں نے جو پاکستانی نصاب ہے، سرکاری نصاب ہے، جس کے اندر تاریخی واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ان کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اقتباسات کو لے کر ان کا تجزیہ کیا ہے کہ کیسے ضیاء الحق کے دور کے بعد سے نصاب میں تبدیلی کی گئی اور نصاب کے اندر ایسی تبدیلیاں لائی گئیں جن سے ایک طرح کے عوام اور ایک طرح کے ذہن رکھنے والے عوام کی پیدا کیے جائیں، ان کی ذہن سازی کی جائے۔ پھر 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، 9/11 کے واقعے کے پاکستان پر کیا اثرات ہیں اور اس کے بعد کیا کیا واقعات پیدا ہوئے، اور ہجوم کے اندر جو ایک انتشار کی کیفیت تھی اس کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے۔ میں اب احمد حجاز کی اس کتاب پاکستانی ریاست کا نظریاتی سراب جو ہے
اس کے کچھ اقتباسات نشان زد جو کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ اندازہ ہو سکے کہ شناخت کے مسئلے پر، جو ریاست کی شناخت کا جو شروع سے بحران تھا، اس پر احمد اجاز کیسے سوچتے ہیں۔ یہاں فرد اور سماج سے زیادہ ریاست کی شناخت اور ریاست کے تشخص کے مباحث زیر بحث رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے جو اوپر کی سطور میں بیان ہو چکی کہ ریاست ہی فرد اور سماج، جس کو ریاست سماج سمجھتی ہے، کی شناخت اور تشخص کے معاملات طے کرتی ہے۔ ریاست جب سیکولر وتیرہ اختیار کرتی ہے تو فرد اور سماج کو بھی اسی پیمانے پر جانچتی ہے۔ آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ ریاست کبھی بھی مکمل طور پر سیکولر وتیرہ اختیار کرتی دکھائی نہیں دی، یہ ایک ظاہری صورت رہی ہے۔ پاکستان کے افراد تاریخ کے ہر دور میں ضیاء الحق کے دور کے علاوہ اس ابہام میں الجھے رہے کہ پاکستانی ریاست کا تشخص فی زمانہ کیا ہے، ریاست مذہبی ہے یا سیکولر۔ یہ ابہام ہی در حقیقت ریاست کی شناخت کی پالیسی رہی ہے۔ اس ابہام نے فرد اور پھر افراد کے ہجوم، جس کو ریاست سماج سمجھتی ہے، کے لیے شناخت کے مسئلے کو گنجلک اور پیچیدہ بنائے رکھا۔ دوسری طرف فرد اور ریاست کی شناخت کا مسئلہ زیر بحث ہی کم آیا ہے۔ سیاسی اشرافیہ، مولوی، جاگیردار، گدی نشین، بیوروکریسی، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ، اور بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ اب کسی حد تک میڈیا مالکان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ طبقات پاکستان کی تاریخ، یہی طبقات ترتیب دیتے ہیں، یہی طبقات ہی ریاست کا درجہ رکھتے ہیں۔ تاریخ کے جس موڑ پر ان کے مابین گٹھ جوڑ یا پھر فاصلہ رہا، تاریخ کے اس موڑ پر عام آدمی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ عام آدمی مزید پسماندہ ہوا، مگر عام آدمی سے ہمیشہ حب الوطنی کا تقاضا کیا جاتا رہا۔ در حقیقت عام آدمی اس تقاضے کا جواز ہے، حالانکہ اس کے لیے تو حب الوطنی کا تقاضا بنتا ہی نہیں۔ اس کو ملا ہی کیا ہے جس کے بدلے میں تقاضا کیا جاتا رہا؟ تحفظ، شناخت، عزت، مفید شہری ہونے کا احساس تک عام آدمی کو میسر نہیں۔ ریاست سے محبت، جڑت تو ان طبقات کا فرض ٹھہرتا ہے جو ملک کی تاریخ ترتیب دیتے ہیں۔ آخر ریاست ان سب کو کچھ دیتی ہے جس کا یہ خیال بھی دل میں لاتے ہیں۔ دولت، شہرت، طاقت، برتری، تحفظ اور زندگی کے دیگر تمام بلند تر حوالے ان کی دہلیز پر ہوتے ہیں۔ تو عام آدمی کو تو اس میں کچھ نہیں ملتا، تو اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ، اس کے اندر حب الوطنی ہونی چاہیے، اس کے اندر وفاداری ہونی چاہیے ریاست کے ساتھ، اور اس کے وہ بہت اچھا شہری ہونا چاہیے۔ بعد انہوں نے آخر میں جو باب باندھا ہے وہ ہے مابعد 9/11 فرد اور ہجوم۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر 9/11 کے بعد جو واقعات پیش آئے، ان کے محرکات کیا تھے اور ان کے اندر بار بار شناخت کیسے ذکر آتی۔ مطلب انہوں نے ذکر کیا کہ ایک انتشار کی کیفیت ہے، فرد کی اپنی ایک شناخت ہے، اور فرد کی شناخت صدیوں پرانی ہے۔ وہ اس کی زبان کی شناخت ہو سکتی ہے، وہ اس کی علاقے کی شناخت ہو سکتی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پختون ہے، اور اسی طرح کی دیگر اقوام ہے، اور ان کی لسانی شناخت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ریاست نے پہلے دن سے اپنے عوام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنی صدیوں پرانی شناخت کو پس پش ڈال دیں، اسے بھول جائیں، اور آپ اس شناخت کا چولا پہنیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست، ہم کون ہیں، ریاست کون ہے، ریاست کا وفادار کون ہے، حب الوطنی کیا ہوتی ہے، حب الوطنی کیا نہیں ہوتی، اور عام آدمی رضاکارانہ طور پر ان تمام گروہوں کے جو مفادات ہوتے ہیں، جو بالادست گروہ کے مفادات ہوتے ہیں، ان کی بھینٹ چڑھتا رہتا ہے۔ ریاست اپنی شناخت کے حوالے سے پہلے دن سے کنفیوز ہے۔ اسی کنفیوژن کے نتیجے میں وہ جو جز وقتی شناختیں تراشتی رہی اور مختلف مفادات کے لیے کچھ گروہوں کو اٹھاتی اور کچھ گروہوں کو بٹھاتی رہی، اس کے نتیجے میں عوام کے بڑے سیگمنٹس پر بھی اس کا اثر ہوتا رہا، اور یہ جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو اوور لیپ بھی کرتی رہیں۔ آپ کیا ہوتا ہے، شراب ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آپ صحرا میں جائیں یا ایک لمبی ایک ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ سفر کریں تو دور آپ کو ایک دھوکہ سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی ہے، لیکن جو آپ قریب آتے ہیں تو وہ پانی دور ہوتا جاتا ہے۔ تو شراب اسی کو کہتے ہیں، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں، اسی کو فریب کہتے ہیں۔ تو پاکستانی ریاست کا جو نظریاتی فریب ہے، اس کا احمد اجاز نے اپنی اس کتاب میں تجزیہ کیا ہے، اور حالیہ دنوں میں میرے بہترین مطالعوں میں سے یہ ایک مطالعہ ہے، اور میرا جی چاہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو پڑھنے لکھنے کا ذوق رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس کتاب کو شیئر کروں۔ اور آخر میں اس پر مختلف لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے لیکن مجھے جو رائے لگی وہ جمشید اقبال کی رائے ہے۔ جمشید اقبال نے جو رائے دی اس کا ایک پیراگراف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر میں اپنے اس ریویو کو ختم کروں گا۔ جمشید اقبال لکھتے ہیں کہ اپنے منصوبے پر ہر وقت کام کرنے والے ایک معروف سماجی کارکن سے کسی نے پوچھا، آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں گلی سڑی چیزوں میں بو پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں گلی سڑی چیزوں میں بو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی یہ بات پاکستان کے سماجی حلقوں میں بہت مشہور ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گلی سڑی چیزوں، تصورات اور خیالات سے بو آنا فطری بات ہے، اور یہ بو اس چیز کا اعلان کرتی ہے کہ اب ان چیزوں کا وقت نہیں رہا۔
بے شک ان نظریات اور تصورات پر رنگ روغن چڑھا کر یہ تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ یہ ابھی زندہ ہیں، لیکن بو بتا رہی ہے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے، اور اگر انہیں دفنانے میں دیر کی گئی تو یہ اب بیماری اور موت کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہی خلاصہ ہے پاکستانی ریاست کا نظریاتی سراب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، گڈ بائے۔